अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह दोस्त है, निगरां है ईमान वालों का, जो उन्हें निकाल लाता है जुल्मात से नूर की तरफ। जिस बंदे के अंदर ये तलब पैदा हो जाती है कि वो अल्लाह को पाले, तो अल्लाह मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए उस तक उन उस तक उसको उन लोगों तक पहुंचा देता है जो उसे अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। और जिसके अंदर ये खुलूस पैदा होती है, उसका सफ़र वहीं से शुरू हो जाता है। फिर वो मुख्तलिफ ज़राए से उन लोगों तक, उस जमात तक, उस तंजीम तक पहुंच जाता है जो उसे अल्लाह तक जोड़ने का काम करते हैं। और ये तलब जिसकी जितनी खालिस होती है, उतने जल्दी ही उसको रास्ता मिल जाता है मिन जानिबिल्लाह। तसव्वुफ़ सुलूक के नाम से दुनिया में ऐसे तो बहुत सारे सिलसिले राइज हैं, नक्काल भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन असल भी कहीं ना कहीं पोशीदा होती है, कहीं ना कहीं छुपा होता है, भले ही कम तादाद में क्यों ना हो। लेकिन अल्लाह उन सब से काट कर, उन सब नक्कालों से काट कर उसको असल तक पहुंचा देता है। वहां से उसका सफ़र शुरू होता है अल्लाह के जानिब, कुर्ब का, विसाल का सफ़र शुरू हो जाता है। इस ज़माने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर एहसान है कि हमें एक ऐसी जमात से जोड़ दिया है जो ये सारी दौलतें कुर्ब इलाही के, इश्क इलाही की बहुत आसानी के ज़रिए से जहाँ पर बाँटी जा रही हैं। और हमारी इस जमात के अलावा दूसरे दीगर सलासिल का हम देखते हैं तो वहाँ बहुत सुस्त रफ्तारी से ये काम किया जाता है। सिखाते तो बहुत सारे लोग हैं अल्लाह अल्लाह, लेकिन जिस दावती तरीक़ पर और जिस आसानी के साथ हमारी जमात के अंदर ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, इसकी मिसाल शाज़ व नादिर ही मिला करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक ऐसी तहरीक से जोड़ा जो खुसूसी तौर पे अल्लाह का क़ुर्ब अता करने वाली है, और बआसानी इसके अंदर सुलूक तय होना शुरू हो जाता है, और जो बिल्कुल कुरान और हदीस के हिसाब से फिट बैठती है। ना इसके अंदर जो है तसव्वुफ़ की किताबों की भूल-भुलैया हैं, ना इसके अंदर लंबी-चौड़ी बहसें की जाती हैं तसव्वुफ़ के मुतालिक, बल्कि सीधा-सीधा हज़रत जी हमें कुरान करीम के आसान फ़हम अंदाज़ में बताते हैं कि कुरान हमें क्या फ़रमाता है इस दौर के हिसाब से, और अहादीस की रोशनी में इस दौर के हिसाब से किस तरह एक आदमी को, एक सालिक को किस तरह क़ुर्ब इलाही की मनाज़िल तय करवानी है, सारा कुछ बता देते हैं। तो ये हम पर बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। इस तंज़ीम से जुड़ना, इस तहरीक से जुड़ना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जब हम इस तहरीक से जुड़ जाते हैं तो शयातीन के हमले भी तेज़ हो जाते हैं और अल्लाह की मदद भी तेज़ हो जाती है। एक जंग मोमिन की ज़िंदगी में लग जाती है कि वो अब अल्लाह भी देखता है कि वो किस तरफ जाता है। मेरा क़ुर्ब का रास्ता तो मैंने इसको दिखा दिया, लेकिन क्या इस पर अब ये मेहनत करता है या वहीं रुक जाता है? हाँ, यहाँ तक आ तो गया, लेकिन अब आगे का जो सफ़र है, वो किस तरह कर रहा है? मुजाहिदा कर रहा है, इस दावत को आगे फैला रहा है, मज़ीद नेमतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है, या वहीं पर रुका हुआ है? क्योंकि जैसे ही आप सच्ची तहरीक से, सच्ची तंज़ीम से जुड़ जाते हैं, तो शैतान आपको रोकने की भरपूर कोशिश करेगा। आपकी रफ़्तार को स्लो करने की कोशिश करेगा, सुस्त रफ़्तारी लाएगा। लेकिन अल्लाह भी मदद करता है बंदे की तब जब उसके अंदर मुजाहिदा करने का जज़्बा हो और एक दीवानगी हो उसके अंदर कि इस दावत को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा, तो तब अल्लाह की मदद भी आना शुरू हो जाती है और शयातीन के हमले पसपा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपको अल्लाह ने एक ऐसी तंज़ीम से जोड़ दिया है, जहाँ पर खालिसतन अल्लाह की तरफ दावत दी जा रही है, ज़िक्र सिखाया जा रहा है, और जो काम बरसा बरस में दूसरी खानकाहों में नहीं होते थे, यहाँ पर जदीद ज़राए के ज़रिए से अगर ये नेमत मिल रही है, तो फिर अब ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको तेज़ रफ़्तारी के साथ आगे भी बढ़ाएँ और अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मुजाहिदे का जो पहलू है, वो भी इख्तियार किया जाए। चूँकि ज़ूम के ऊपर हज़रत जी जो मुराक़बात करवाते हैं, वो तो छोटे होते हैं 15-20 मिनट के, लेकिन हज़रत जी कहते हैं कि इसको ज़्यादा वक़्त दिया है, घंटों मुराक़बे किए जाएँ, ताकि रूह के अंदर, लताइफ़ के अंदर वो क़ुव्वत परवाज़ पैदा हो, लताइफ़ रासिख़ हो जाए, मुराक़बत रासिख़ हो जाए। जितनी मेहनत, जितनी मज़बूती आप अपने ऊपर करेंगे, उतनी ताकत और क़ुव्वत से आगे ये फ़ैज़ पहुँचा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस दावत के अंदर कि आप जो है खुद भी मज़बूत हो जाएँ और पूरी मज़बूती के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो मज़ीद नेमतों के दरवाज़े अल्लाह खोलता चला जाता है और शयातीन के हमले पसपा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको शैतान रोकेगा, सुस्त करेगा आपकी रफ़्तार को। तो आपने
آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے قرب نوافل کا فیض حاصل کرنا ہے، تہجد کو لازمی طور پہ اختیار کرنا ہے کہ کبھی چھوٹے نہ۔ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی نماز ہے، اگر اس کے اوپر آپ جو ہے مستقل مزاجی سے جم گئے، اس کو طبیعت ثانیہ اگر آپ نے بنا لیا، تو یہ آپ کو بے انتہا روحانی قوت عطا کرے گی۔ اور تہجد کی نماز کے ساتھ جو رات کے مراقبے ہیں، اس میں خصوصی طور پہ جو ہے بہت زیادہ فیض امڑ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو مراقبے آپ دن میں کرتے ہیں، اس میں آپ 15-20 منٹ بیٹھیں گے تو وقت کا احساس ہوتا ہے، لیکن آپ تہجد کے اندر 1 گھنٹے کا بھی مراقبہ کریں گے یا اس سے بھی زیادہ وقت لگائیں گے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، بلکہ ایک اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جیسا احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر اس وقت پہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور مشائخ برزخ بھی اس وقت پر جو ہے فیض دینے کے لیے سالکین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترتیب سورہ مزمل میں بتائی گئی ہے، وہ رات ہی کے ذکر کی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھیے اور سب سے کٹ کر اللہ رب العزت کے ذاتی نام کا ذکر کیجیے۔ تو ہم سب کو یہ ضروری ہے کہ ہم پورے محنت اور مجاہدے کے ساتھ اس دعوت کو لے کر آگے بڑھیں اور بھرپور کوشش کریں اس کو، کیونکہ درخت اگر مضبوط ہوگا، درخت کا تنا مضبوط ہوگا تو اس کی شاخوں پہ پھل لگیں گے۔ اگر اس کا تنا ہی مضبوط نہیں ہوگا تو اس کو ہواؤں کے تھپیڑے، طوفانوں کے تھپیڑے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ تو جتنی ہمارے اندر مضبوطی ہوگی، راتوں کو جتنا زیادہ وقت دیں گے مراقبات پہ، لطائف کے اوپر، اور خلوص سے، سچے دل سے، سچی طلب کے ساتھ، اور اپنے اساتذہ سے پوری محبت کے ساتھ، تو اتنا فیض زیادہ آئے گا، اتنی مضبوطی زیادہ آئے گی، اور آگے یہ نعمت تقسیم کرنے کی وہ قوت بھی اللہ آپ کو دے گا، اور مزید انعامات کے دروازے کھولے گا، جیسا کہ کھلتا ہے۔ خوشبوؤں کا فیض آتا ہے، مشاہدات کا فیض آتا ہے، کشف کا فیض آ جاتا ہے، اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو مومن کی زندگی ایک، اس کو ایک ایسی ڈھارس مل جاتی ہے کہ بھئی آپ پیچھے ہٹنا نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ اور پیچھے ہٹیں گے تو وہ ظاہر سے بات ہے کہ پیچھے ہٹیں گے تو پھر اللہ بطور سزا کے آپ کے ساتھ قرین مسلط کر دے گا، وہ آپ کو اس سے زیادہ پریشان کریں گے۔ دنیا کی جتنی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش آتی ہیں، اس سے زیادہ قرین پریشان کرتے ہیں انسان کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ مصیبتوں کے اوپر ثابت قدمی سے جمع جائے، اور اس دعوت کو جو آسانی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، آسانی کے ساتھ آگے پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اور اس کے لیے جدید ذرائع کا بھی آج اللہ نے ہم سب کو میسر فرما دیے ہیں، کہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، زوم میں تو ہم لگے ہوئے ہی ہیں، لیکن ان جدید ذرائع کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور دعوت کو آگے پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم سب جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ اس دعوت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے مشائخ نے برسہ برس لگا کر محنتیں کی ہیں، حاجی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اور پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی جماعت بنائی تھی، اور اسی جماعت کے کام کو حاجی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ آگے لے کر چلے، اور انہیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے شاگرد ملے، جن کے مجاہد پہاڑوں جیسے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی حضرت جی کا ساتھ دیتے ہوئے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے، جیسے حضرت جی چاہتے ہیں اس معیار پر اترنے کی ہم کوشش کریں۔ ورنہ یہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مراقبے کریں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے، یعنی سو رہے ہیں تو تبھی مراقبہ کر لیا، یا پھر حضرت جی نے زوم پہ جتنا مراقبہ کروا دیا 10-15 منٹ، بس اتنا ہی کر لیا، تو اس سے تو وہ بات بننے والی نہیں ہے۔ جو گھنٹوں مراقبہ میں وقت لگا کر جو مضبوطی آتی ہے سالک کے اندر، جو فیض آتا ہے، بات تو تب بننے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مضبوطی کی، مجاہدہ کرنے کی، اور خلوص سے آگے بڑھنے کی، حضرت جی کا ساتھ دینے کی۔ حضرت جی موجود ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رات و دن میں سے 8-10 دفعہ، 7-8 دفعہ تو زوم پہ مراقبہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی حضرت جی لوگوں کو لطائف دیتے ہیں اور مراقبت سکھاتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ دعوت کو ہم آگے بڑھائیں، چاہے جو بھی رکاوٹیں بیچ میں آئیں، انہیں دیکھنا نہیں ہے، ایک دیوانگی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ایک ضد اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ایک چٹان کی طرح مضبوط ہونا ہے۔ حالات کے تھپیڑے ہوں یا طوفان ہو، جو بھی آئیں، ٹکرا کر ہم سے پلٹ جائیں، لیکن ہم اپنی جگہ پہ قائم رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی نوید صاحب کوئی تبصرہ کریں گے آپ اس پہ؟ حضرت نوید صاحب۔ حضرت نوید صاحب کا جواب نہیں آ رہا۔ ایک ضد پیدا کرنی ہے، ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پانا ہی پانا ہے۔ ابھی محترم نے فرمایا کہ ایک ضد پیدا کرنی ہے، ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، ایک جنون پیدا کرنا ہے کہ ماں سوائے اللہ کے میرا کوئی مطلوب نہیں ہے۔ یہ ضد، یہ جذبہ، یہ عزم ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے، اور یہ آپ کے اندر چاہت طلب ہوگی، اور اس کے بہت اچھے نتائج آپ کے ذہن کے اندر ہوں گے
کہ آپ ایک بہت ہی اونچی منزل کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر بڑھیں گے۔ جو آیتیں برخوردار نے تلاوت کی ہیں، اگر ان کی پہلی آیت دیکھی جائے تو لا اکراہ فی الدین، کہ حق کی تلاش کے اندر کوئی کراہت نہیں، کوئی زبردستی نہیں، آپ کسی کو زبردستی حق کا متلاشی نہیں بنا سکتے۔ یہ چار طلب کی گیم ہے، لا اکراہ فی الدین، دین سے مراد یہاں ہے حق کی تلاش۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے جو گمراہی ہے اس سے رشد کو، اللہ نے الگ کر دیا ہے اس چیز سے، یعنی اب یہ کوئی اتنی زیادہ مبہم چیز نہیں رہے گی کہ آپ کو حق اور باطل کے اندر فرق پیدا کرنے کے لیے کوئی بہت ہی زیادہ فلسفے کے پاس اور لوگوں سے آپ کو اٹیچ ہونا ہے۔ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ اور من یکفر بالطاغوت، یہ ہماری دعوت ہے، اصل میں یہ ہماری دعوت کا ماٹو ہے، یہ ہماری دعوت کا نصب العین ہے، یہی ہماری آیت ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو کوئی بھی انکار کرے گا شیطان کا، یعنی دعوت کے اندر ٹارگٹ جس کو ہٹانا ہے وہ شیطان ہے، تو شیطان کا انکار جتنی شدت سے ہماری جماعت کے اندر ہوتا ہے کہ ہم ذکر کو شیطان کو ہٹانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ہم انکار کرتے ہیں شیطان کا، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اللہ کی محبت ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تو اس نے تو دراصل ایک حلقہ تھام لیا جس نے ٹوٹنا نہیں۔ اللہ سمیع علیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا دوست ہے، جو ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اب اگر آپ طالب علم ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے، تو آپ کو ان آیتوں کو کلیکٹ کرنا پڑے گا جو آیتیں آپ کو روشنی کی طرف لے جا رہی ہیں اور اندھیروں سے نکال رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جس آیت پہ جاتے ہیں وہ ہے ذکر کثیر والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجاکم من الظلمات الی النور۔ تو پہلا جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا ہے جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ ذکر کثیر ہے۔ پھر آگے بڑھیے روشنی کی تلاش کے اندر اور اندھیروں سے نکلنے کے لیے، تو پھر آپ اس آیت پہ پہنچتے ہیں افمن شرح اللہ صدر الاسلام فعلی نور من ربی، بھلا جس کے لطائف کھول دے اللہ اپنے اسلام کے لیے، جس کا سینہ کھول دے اسلام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے ایک نور عطا فرماتا ہے۔ تو گویا ذکر کثیر اور لطائف کا کھلنا وہ طریقہ کار ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اندھیرا کس چیز کو کہتے ہیں؟ اندھیرا اس چیز کو کہتے ہیں جو حقیقت کو گم کر دیتا ہے، جو راستہ سجائی نہیں دیتا، جس کے اندر آپ کو پتہ نہیں لگتا، آپ گہرے کھائی کے اندر گرنے والے، آپ ایک اچھی سی راستے کے اوپر جا رہے ہیں، یا آپ کے آگے دیوار آنے والی، آپ اسے ٹکرانے والے ہیں۔ اندھیرا اس چیز کو کہتے ہیں، اور روشنی اس کو کہتے ہیں جو آپ کو کلیئر کر دے کہ آپ کا راستہ یہی ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ دعوت ہے طاغوت کے خلاف انکار کی۔ طاغوت کسی شکل کے اندر بھی ہو، اس سے انکار آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، اور رضا الہی ہم نے اختیار کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ روحانی احکامات الگ ہیں، جسمانی احکامات الگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو حکم ماننا پڑے گا، یہ قرآن حکم ہے، اس کے اوپر کوئی چیز بھی حجت نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حدیث کے اندر مراقبے کا تو نہیں ملتا، جو مراقبے کا یا ذکر قلبی کی بات تو نہیں ملتی، قرآن کریم کے اندر تو ہے، چونکہ حدیث میں نہیں ملتی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوگا۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ حدیث میں ہر چیز آپ کے پاس پہنچی ہوئی ہو؟ حدیث معتبر چیز ہے، ہم عزت کرتے ہیں حدیثوں کی، ہم اس کو معتبر کرتے ہیں، لیکن آپ خود ہی حدیثوں کو دیکھ لیں، جتنی بھی احادیث راویوں نے بیان کی ہے اور محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، ایک ہی ٹاپک پہ 6-7 حدیثیں ملتی ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، اس کے اندر یہ اضافہ تھا،
فلاں کے اندر یہ تھا تو اس کے اندر یہ کمی تھی. تو آپ کو ایک ہی ٹاپک پہ 6-7 حدیثیں ملتی ہیں. گویا ایک حدیث کے اندر اگر ایک راوی نے بیان کیا اس کے اندر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ بہت ساری اور چیزیں بھی رہ گئی ہوں جو ہم تک نہ پہنچی ہوں؟ یہ وہ کتاب تو نہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب ہے، محنت کی گئی ہے، ہماری تک پہنچی ہے، لیکن اتمام حجت قرآن ہے. قرآن کے اوپر حدیث اتمام حجت نہیں ہے. ہاں، حدیث کے اوپر قرآن اتمام حجت ہے. اور اللہ کے حبیب یہ فرما گئے قرآن اور سنت پہلا درجہ قرآن کا ہے. تو قرآن کریم میں جب ہم کہتے ہیں کہ 2 طرح کی عبادات ہیں اور قرآن کریم حکم ہے، تو پھر اتمام حجت قرآن ہے. تو قرآن کے اندر ایک روحانی حکم ہے. روحانی حکم انفرادی حکم ہے بنیادی طور پہ. یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ روحانی حکم بنیادی طور پہ انفرادی حکم ہے. جیسے آپ کہیں گے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب ہم سب مل کے تو محبت نہیں کر سکتے. میری محبت کا پیمانہ خدا سے مختلف ہے، ایکس وائی زیڈ کی محبت کا پیمانہ مختلف ہے. جب ہمارا محبت کرنے کا انداز، ہماری محبت کرنے کا جذبہ انفرادیت رکھتا ہے، ہر کسی کا منفرد ہے، تو یہ منفرد ہوا نا. میری یاد کرنے کا طریقہ مختلف ہے، ایکس وائی زیڈ کا طریقہ مختلف ہے. تو یہ عبادت بنیادی طور پہ جو روحانی عبادت ہے وہ انفرادی عبادت ہے. یہ انفرادی احکامات ہیں. یہ بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے انفرادی تعلق کے اوپر بحث کرتا ہے. اور جب تک آپ ایک یونٹ کو مضبوط نہ کریں تو اس وقت تک کوئی قوم مضبوط نہیں ہوتی. فرد قائم ربط ملت ہے، تنہا کچھ نہیں. تو جب ایک فرد کا تعلق باللہ بنے گا، اللہ سے بنے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم سب بیٹھے ہیں تو ہم سارے ہی اللہ کے عاشق ہیں. ہر کسی کے عشق اور محبت کا درجہ مختلف ہے. تو یہاں جو مراقبہ اجتماعی طور پہ کرایا جاتا ہے اس کا بھی حکم تو ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحب فیض لوگ ہیں ان کا فیض جو ہے منتقل ہو جائے، جو ذرا سے کم درجے کا فیض ہے جن کے پاس. عبادت یہ انفرادی ہے، یہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. بذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، انفرادی عبادت کی طرف کہہ رہا ہے. جو انفرادی عبادت ہے، جو روحانی عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ڈیٹیل سے بیان کر دی. جب یہ انفرادی عبادت ہے تو آپ اس کو یہ عبادت بھی چھپ کے ہے، بذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اللہ کے رب کے نام کا ذکر اس طرح کرو کہ سب سے کٹ جاؤ. تو آپ اس کا اظہار کس چیز کے اندر پاتے ہیں؟ تو ہر بندے کا انفرادی فعل ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، مانگتے ہوئے. مختلف کیفیات ہر بندے کے اندر ہے. کوئی بندہ ایک ہی وقت کے اندر اپنے گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے اور نادم ہے اور اتنا رو رہا ہے، گریہ بازاری کر رہا ہے کہ اس کو خوف ہے، خشیت ہے. دوسرا بندے کو فیض آ رہا ہے اور وہ اسی وقت ایسی کیفیت میں ہے کہ شادہ کر رہا ہے اور اللہ سے ڈائلاگ کر رہا ہے، مطلب ہے اپنے جذب اور جنون کے اندر. تو یہ تو کیفیت ہر بندے کی مختلف ہے. اس زون کے اندر بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہر بندے کی کیفیت مختلف ہے. تو یہ انفرادی عبادت ہے. انفرادی عبادت بھی اتنی زیادہ اہم ہے جتنی اجتماعی عبادت اہم ہے. انفرادی عبادت ہمیں تیار کرتی ہے وہ ایمان حاصل کرنے کے لیے. جس طرح کہا گیا لا اکراہ فی الدین، آپ کسی کو زبردست مراقبے میں نہیں بٹھا سکتے بیٹھو جی فیض آئے گا، قطعی نہیں آئے گا. دین سے مراد یہاں یہ دین نہیں ہے جو ہمارا عموماً سکھایا جاتا ہے کہ دین کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ بھی دین ہے، لیکن دین اپنے وسیع ترین جو مفہوم کے اندر قرآن بیان کرتا ہے اس میں ایک جو سب سے اعلیٰ مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حق کی تلاش کا راستہ، حق کو ڈیٹیکٹ کرنے کا، دریافت کرنے کے راستے کو دین کہتے ہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، اپنے چہرے کو قائم کر دو سب سے کٹ کے اس حق کی تلاش کے لیے. یہاں دین کا مراد یہ نہیں کہ آپ نماز کے لیے دین کو قائم کر دیں، زکوٰۃ کے لیے اب چہرے کو قائم کر دیں. یہاں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے دین کو، اپنے چہرے کو قائم کر دیں حق کو دریافت کرنے کے لیے. اور حق جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے تو دریافت آپ سے نہیں ہونا کہ حق کی انتہا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبح سے شام تک تم میرے ذکر کے اندر ہو.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ ساری کی ساری انفرادی عبادت ہے آپ کی، اور انفرادی اور روحانی عبادت کی پوری تفصیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ میاں آپ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ جب قرآن کریم کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں کہ طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہے ہر مہینے، آپ نے جب وہ ہو جائے تو آپ نے 2 طلاقیں دینی ہے رجی، اور اس کے بعد آپ کی فائنل طلاق ہے۔ اتنی ڈیٹیل سے طریقہ بتا رہا ہے، اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو ایک چیز جب قرآن کریم کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی سے 3 طلاقیں ایک ہی دم دے دے، طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن طریقہ تو اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہے، صحیح طریقہ تو یہی ہے۔ اور اسی طریقے کو فالو نہ کرنے کے اوپر جو ہے حضرت عمر درے لگایا کرتے تھے، جو یکدم 3 طلاقیں دے دیتا تھا، اس طلاق دینے والے کو درے لگتے تھے، کوڑے لگتے تھے۔ تو حجتیں لوگ تلاش کرتے ہیں قرآن کریم کے اوپر۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کی خدمت میں گیا، اور دیکھیں وہ صحابی تھا، آپ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہم تک پہنچ گیا ہے، اگر پہنچ گیا ہوتا تو پھر وہ بیچارہ اما عائشہ کے پاس کیوں جاتا؟ وہ اما عائشہ کے پاس گیا اور اما عائشہ سے پوچھنے لگا، امی ذرا یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ وہ صحابی ہے، سعد بن وقاص ہے یا کوئی اور نام ہے اس کا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو وہ اما عائشہ کے پاس وہ صحابی ہو کے جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سارا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جی بھائی وہ اما عائشہ کے پاس گیا تو اما عائشہ نے کس کی طرف ڈائیورٹ کر دی اس کی توجہ؟ جو ہم کہتے ہیں وہی تو اما عائشہ کے بقول ہی ہم کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے فرمایا کیا تو نے سورت مزمل نہیں پڑھی؟ اچنبے سے کہا کہ کیا تو نے سورت مزمل نہیں پڑھی؟ حضور کی راتیں تو سورت مزمل کے مطابق گزرتی تھی۔ وہ اپنے اندر شرمندہ ہوا، حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، وہ خود سے شرمندہ ہوا، لیکن طالب علم تھا، علم کا طالب تھا۔ تھوڑی دیر شرمندگی کے بعد پھر امی سے دوبارہ مخاطب ہوا اور فرمانے لگا ذرا امی یہ تو بتائیے، اور صحابی ہے، اور صحابی ہے اور اما سے پوچھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو سب پہنچ گئے، یہ کیوں پوچھتا پھرتا ہے پھر جب سارا کچھ پہنچ ہی گیا تھا؟ اب امی سے پوچھ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور کردار کیا تھا؟ پھر امی دوبارہ اس کی توجہ قرآن کریم کی طرف لاتی ہے اور کہتی ہے کیا قرآن کریم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، الف لام میم سے لے کے والناس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جب یہ حدیث بھی آپ پڑھتے ہیں تو پھر قرآن کریم کی ہر آیت صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرتی ہے، ہر آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتی ہے۔ اب آپ ان چیزوں کے اوپر حجت لے کے آتے ہیں جن کو پرفارم کرنا، جن کو ادا کرنا انتہائی آسان ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں۔ کسی سے پوچھو گے جا کے یار مجھے طریقہ سکھا دو، میں دل میں یاد کیسے کرتے ہیں، کیسے دل میں یاد کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھو گے تضرع و خیفۃ۔ ابھی ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ جی مجھے خوب رونا آیا جب میں ذکر کرنے لگا، وہ کسی سے پوچھ کے رونا آتا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، تضرع و خیفۃ، گڑگڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ۔ تو ساری چیزیں عام سی ہیں، ہم اپنے اوپر جو ہے وہ خام خواہ کے ہم نے دیواریں بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہیں ہم کہتے ہیں کہ جسمانی احکامات پوری طرح واضح نہیں ہے، ان کی وضاحت اللہ کے حبیب بیان کر رہے ہیں، لیکن بھائی جو چیزیں پوری کی پوری طرح واضح ہیں، ایک عام آدمی کی بھی سمجھ میں آتی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا دقیق فلسفیانہ جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے جن کو آپ نہ سمجھ سکے، ایک عام آدمی میرے جیسے ذہنی لیول کا بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ اتمام حجت بنی ہوئی ہے، قرآن کریم کو حکم ماننا پڑے گا، یہ ہماری دعوت کا بہت بڑا نقطہ ہے۔ اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کو حکم نہیں مانتے، قرآن کو پڑھتے ضرور ہے، قرآن کو حکم نہیں مانتے۔ اگر حکم مان رہے ہوتے تو ذکر کثیر کر رہے ہوتے، اگر حکم مان رہے ہوتے تو صبح شام دل کے اندر ذکر کر رہے ہوتے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر تو واضح ہے۔ تو اگر حکم مان رہے ہوتے تو تہجد کے وقت اللہ کے نام کے دھیان کے اندر اس طرح کٹ کے بیٹھتے کہ نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا۔ تو لوگ قرآن کریم کو حکم نہیں مانتے۔ ہماری دعوت کا انفرادی یہ نعرہ ہے کہ قرآن کو حکم مانو، اس کے اوپر کوئی چیز حجت نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر حجت ہے۔ اس کو سنت جو ہے وہ اسسٹ کرتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرتی ہے۔
لیکن محض سنت کہ کوئی کہے کہ اللہ کے حبیب نے اس کی سنتوں پہ چلنا آ جائے، کہاں کہا اللہ کے حبیب نے کہ محض سنتوں کے اوپر چلو؟ کوئی ایک حدیث دکھا دے۔ قرآن اور سنت کی بات کی گئی ہے ہر جگہ پہ، قرآن اور سنت کو تھامے رکھو۔ قرآن اور سنت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو تھامو گے تو آپ ہدایت کے اوپر پہنچو گے، ایک کو تھام لو گے تو ادھورا پن آئے گا آپ کے اندر۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کے ذریعے ہمیں اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا تھا، امیر صاحب نے نہیں گفتگو کی، دیر سے جواب دیتے ہیں لوگ۔ بہرحال مراقبہ کرا دیجیے جی۔ میر مسیب صاحب مراقبہ کرا دیں ویڈیو آن کر کے۔ جی حضرت، اور مراقبہ کرائیں۔ آخری تین خلدم کر لیں، اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی آ رہی ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وسلم۔ لطیفہ خلق کے اوپر شہادت کی انگلیں رکھیں، چند دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ تیرے لیے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے، مجھے فرما قبول لے۔ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیری شدید محبت کا فیض عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شدید محبت کا فیض عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل محبت کا فیض عطا فرما۔ یا یا اللہ اللہ ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا فیض فیض عطا عطا فرما فرما دے۔ دے۔ عطا یا فرما اللہ دے۔ ہم تجھ سے ہر غلطی کی معافی کا فیض مانگتے ہیں، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اللہ ہم غلطی کی معافی کا فیض معافی کا فیض فیض عطا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو، وجود کے ذرے ذرے کو اپنا ذکر والا بنا دے، کبھی شیطان کو ہٹا دے۔ یا اللہ یا ہمارے اللہ دل کو شیطان کو ہٹا وجود دے، کے ذرے ذرے میں اپنا ذکر جاری فرما دے، خبیث فرما شیطان دے۔ کو ہٹا دے۔ اپنے اپنی رضا، اپنی محبت والا فیض عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت والا فیض عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اونچی اونچی نعمت تو نے بندہ مومن کے لیے بنائی ہے، حضرت جعفر علی صاحب کو، حاجی محمد حسین صاحب کو، ہمارے تمام مشائخ کو، ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ حاجی عطا فرما۔ اللہ 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 اللہ۔ لطیفہ روح پہ رکھیں شہادت کی انگلی۔ اللہ 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 کریں۔ لطیفہ سری پہ رکھیں۔ اللہ 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 اللہ۔ لطیفہ خفی پہ رکھیں چوتھے لطیفے پر۔ اللہ 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 اللہ۔ لطیفہ اخفا پہ رکھیں پانچویں لطیفے پر۔ اللہ 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 اللہ۔ لطیفہ نفس پہ رکھیں چھٹے لطیفے پر۔ اللہ 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 اللہ۔ سلطان اسکار پہ رکھیں ساتواں لطیفہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت جی گناہوں کی معافی کا، آپ وسلم کی محبت کا مراقبہ کریں۔ جی ضرور ضرور کیجیے۔ ساتھ ہی مراقبہ کریں گناہ کبیرہ صغیرہ سے معافی کا اور آپ وسلم کی محبت کا۔
دعا فرما دیں. اپنا ویڈیو آن کر، آڈیو آن کر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کو تیری محبت کا فیض عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا فیض عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو کلہم فیض عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس دعوت کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مجاہدہ اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا تہجد کا قرب نوافل کا فیض بحال فرما. اے میرے اللہ ہماری جو کچھ بھی تکلیفیں ہیں پریشانیاں ان سب کو دور فرما. اور جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمت اور طاقت عطا فرما. اس دعوت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. حضرت جعفر قدری صاحب کو، حاجی محمد حسین صاحب کے درجات کو بلند فرما. انہیں صحت کا عملہ عطا فرما. ان کا ادب و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. یا اللہ سب کو آپس میں رہنے کی توفیق دے. آپس میں ایک جٹ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے لطائف کو راسخ کر دے. ہم سب کی مراقبات کو راسخ کر دے. جو بھی غلطی کمی بیشی ہوتی ہے ان کو معاف فرما کر میرے مالک کلہم فیض عطا کر. مستقل فیض عطا فرما. ایسا فیض عطا فرما جو کبھی ہم سے جدا نہ ہو، اور ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے میرے مولا، جیسے تیرے حبیب چاہتے ہیں، جیسا ہمارے مشاہد چاہتے ہیں. صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. نا ایلوویرا سے ٹھنڈ پڑتی ہے پاؤں کو میرے. اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اجازت جی. سارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت رکھ کے سارے مصحف سے خوشحال سلامت رکھ کے سارے درجات بلند فرمائے. سارے اچھی تعلیمیں عطا فرمائے. ناز و خوشحالیاں عطا فرمائے. السلام علیکم.